अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 89 स्टार्ट करेंगे। सालार को कुछ मत बताना। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो किया था वो अमामा ने यही किया था। उसने सिकंदर उस्मान से इस इंकशाफ के बारे में पूछा था जो सिकंदर उस्मान ने हुमैन के ब्रेन ट्यूमर के हवाले से सवालों के जवाब में किया था, और उन्होंने जवाबन उसे बताया था कि 1 महीने पहले रूटीन के एक मेडिकल चेकअप में उनकी इस बीमारी की तशख़ीस हुई थी। लेकिन उन्हें सबसे पहले परेशानी ये थी कि कहीं अमामा ने सालार से उसका ज़िक्र न किया हो, इसलिए उन्होंने पहली बात यही बता दी। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, उसका ऑपरेशन होने वाला है। वो अब भी अपने से ज़्यादा सालार के लिए फ़िक्रमंद था। पापा, मैं नहीं बताऊंगी उसे। मैं भी नहीं चाहती कि वो परेशान हो, अमामा ने उन्हें तसल्ली दी। आप जानते हैं आपसे बहुत अटैच है वो, अपनी बीमारी भूल जाएगा। जानता हूँ। सिकंदर ने एक रंजीदा मुस्कुराहट से सर हिलाया। इस उम्र में अपनी बीमारी की फ़िक्र नहीं मुझे। मैंने ज़िंदगी गुजार ली अपनी, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजारी है। उसको सेहतमंद रहना चाहिए। उन्होंने आखिरी जुमला अजीब हसरत से कहा। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसकी बीमारी भी खुद लेता और अपनी ज़िंदगी के जितने साल बाकी हैं वो भी उसे दे देता। अमामा ने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया। आप बस उसके लिए दुआ करें पापा। माँ बाप की दुआ में बड़ा असर होता है। दुआ के अलावा और कोई काम नहीं है मुझे। मैं सोचता था उसने मुझे नौउम्री और जवानी में बहुत सताया था, लेकिन जो मेरे बुढ़ापे में सता रहा है ये वो बात मुकम्मल ना कर सके। रो दिए। एक काम करेंगे पापा, अमामा ने उनका हाथ थपकते हुए कहा। क्या? अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी उतारते हुए अमामा ने उनके हाथ खोलते हुए उनकी हथेली पर वो अंगूठी रख दी। इसे बेच दें। वो उसका चेहरा देखने लगे। क्यों? उन्होंने बमुश्किल कहा। मुझे पैसों की ज़रूरत है। कितने? जितने मिल सकें। अमामा, उन्होंने कुछ कहना चाहा। अमामा ने रोक दिया। इनकार मत करें। ये काम मैं आपके अलावा किसी और से नहीं करवा सकती। वो नम आंखों के साथ चुपचाप अमामा को देखते रहे। अपने ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क में सालार सिकंदर और SIF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पहले ग्लोबल इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के क़याम का ऐलान कर दिया। 5 अरब रुपए के सरमाया से कायम किया गया समर इन्वेस्टमेंट फ़ंड। ये वो पहली ईंट थी इस मालियाती निज़ाम की जो सालार और उसके 5 साथी अगले 20 सालों में दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल मार्केटों में सूद पर मबनी निज़ाम के सामने लेकर आना चाहते थे। अगर सालार की बीमारी का इंकशाफ मीडिया पर इतने ज़ोर शोर से नहीं किया जाता तो SIF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इस फंड का आगाज़ $1 अरब के सरमाया से दुनिया के 50 ममालिक में बैक वक्त करते, और वो टारगेट मुश्किल ज़रूर था, नामुमकिन नहीं था। सालार की बीमारी ने जैसे पहले ही कदम पर उनकी कमर तोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स टूटा नहीं था। वो इकट्ठे रहे थे, जुड़े रहे थे, क्योंकि उन 6 में से कोई शख्स भी ये काम कारोबार के तौर पर नहीं कर रहा था। वो एक अंधी खाई में कूदने के मुजाहिदाना जज्बे से कर रहे थे। सालार सिकंदर, आमिल कलीम, मूसा बिन राफे, अबूज़र सलीम, अली अकमल और राकिन मसूद पर मुश्तमिल SIF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
دنیا کے بہترین بورڈ آف گورنر میں گردانا جا سکتا تھا۔ وہ 6 کے 6 افراد اپنی فیلڈ کا پاور ہاؤس تھے۔ یہ ایک بڑے کام کی طرف ایک چھوٹا قدم تھا، اتنا چھوٹا قدم کہ بڑے مالیاتی اداروں نے اس کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں۔ فائنینشیل میڈیا نے اس پر پروگرامز کیے اور خبریں لگائیں، دلچسپی دکھائی، لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا تھا۔ ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو ٹکر دینے کے لیے ایس آئی ایف کو فائنینشیل کیپیبلٹی دکھانی تھی جو ابھی کسی کو نظر نہیں آئی تھی، صرف ان 6 دماغوں کے علاوہ جو اس کے پیچھے تھے۔ ایس آئی ایف کے قیام کا اعلان پہلے کندھوں پر لدے ایک بھاری بوجھ کو ہٹا دینے جیسا تھا۔ کم از کم سالار کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے درجنوں میٹنگز اور سیمینارز اٹینڈ کی تھیں، اور کچھ یہی حال بورڈ آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کا بھی تھا۔ ایک ہفتے بعد اسے پاکستان جا کر اپنے بچوں سے ملنا تھا اور پھر واپس آ کر امریکہ میں سرجری کروانی تھی۔ اس کا شیڈول اپائنٹمنٹس سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ہفتے کے اختتام تک وہ ایس آئی ایف کے اس سرمایہ کاروں میں سے کچھ کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو سالار کی بیماری کی خبر سن کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ایک بڑی کامیابی تھی یہ، بارش کا وہ پہلا قطرہ جس کا ان سب کو انتظار تھا۔ سالار ایف آئی اے کے مقام کے لیے تو سرمایہ کار لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ ذاتی طور پر خود اس میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکا تھا۔ کچھ اثاثے جو اس کے پاس تھے انہیں بیچ کر بھی اس کا حصہ کروڑوں سے بڑھ نہ سکا۔ مگر اس فنڈ کی اناؤنسمنٹ کے ایک دن بعد سکندر نے اسے امریکہ فون کیا تھا۔ میں 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں ایس آئی ایف میں، انہوں نے ابتدائی گپ شپ کے بعد کہا۔ آپ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے؟ وہ چونکا۔ باپ کو غریب سمجھتے ہو تم؟ وہ خفا ہوئے۔ سالار ہنس پڑا۔ اپنے سے زیادہ نہیں، تم سے مقابلہ نہیں ہے میرا، سکندر نے بے نیازی سے کہا۔ تمہیں میرے برابر آنے کے لیے 10-20 سال لگیں گے، شاید نہ لگیں، چلو دیکھیں گے۔ ابھی تو مجھے بتاؤ یہاں پاکستان میں لوکل آفس اور طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے بات بدلی تھی۔ آپ نے اب کیا بیچا ہے؟ سالار نے اسے بات بدلنے نہیں دی۔ فیکٹری، وہ سکتے میں رہ گیا۔ اس عمر میں نہیں سنبھال سکتا اب۔ کامران سے بات کی، وہ اور اس کا ایک دوست لینے پر تیار ہو گئے۔ مجھے ویسے بھی فیکٹری میں سب کا حصہ دینا تھا۔ وہ ایسے اطمینان سے بات کر رہے تھے جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ آپ کام کرتے تھے پاپا، آپ نے چلتا ہوا بزنس کیوں ختم کر دیا؟ کیا کریں گے اب آپ؟ وہ بے حد ناخوش ہوا تھا۔ کر لوں گا کچھ نہ کچھ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اور نہیں بھی کروں گا تو بھی کیا ہے؟ تم باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے کیا؟ باپ ساری عمر اٹھاتا رہا ہے، وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ آپ نے میرے لیے کیا ہے یہ سب؟ سالار رنجیدہ تھا۔ ہاں، اس بار سکندر نے بات گھمائے پھرائے بغیر کہا۔ پاپا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا آپ کو، مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ تم زندگی میں کون سا کام میرے مشورے سے کرتے رہے ہو؟ ہمیشہ صرف اطلاع دیتے ہو۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ محفوظ نہیں ہوا۔ اس کا دل عجیب طرح سے بوجھل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سکندر نے اس کی خاموشی کو گریدا۔ آپ مجھ پر اتنے احسان کیوں کرتے ہیں؟ کب تک کرتے رہیں گے؟ وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ جب تک میں زندہ ہوں۔ سکندر اس کی زندگی کی بات نہیں کر سکے تھے۔
آپ مجھ سے زیادہ جئیں گے، وقت کا کس کو پتہ ہوتا ہے؟ سکندر کا لہجہ پہلی بار سالار کو عجیب لگا۔ جبرائیل، تم ان سب کا خیال رکھ لو گے؟ امامہ نے شاید کوئی 10ویں بار اس سے پوچھا تھا۔ جی ممی، میں رکھ لوں گا، یو ڈونٹ وری۔ اور اس نے 10ویں بار ایک ہی جواب دیا۔ وہ سالار کی سرجری کے وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور سالار کے بے حد منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے۔ بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیر ہفتہ نہیں گزار سکتے، اس نے سالار سے کہا۔ اور اب جب سیٹ کنفرم ہو گئی تھی تو اسے بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ پہلی بار انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی، وہ بھی اتنی لمبی مدت کے لیے۔ دادی بھی پاس ہوں گی تمہارے، ان کا بھی خیال رکھنا۔ جی رکھوں گا، اور ہوم ورک کا بھی۔ ابھی تم سب کے اسکولز نئے ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں۔ چھوٹے بہن بھائی گھبرائیں تو تم سمجھانا۔ جی، میں اور تمہارے پاپا روز بات کریں گے تم لوگوں سے۔ آپ واپس کب آئیں گی؟ جبرائیل نے اتنی دیر میں پہلی بار ماں سے پوچھا۔ 1 مہینے تک، شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گا۔ سرجری ہو جائے تب پتہ لگے گا، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ زیادہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دوسرے دن تک رکھیں گے، اگر کوئی کمپلیشن نہ ہوئی، ورنہ دوسرے دن پاپا گھر آ جائیں گے۔ امامہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ آئی ریڈ اباؤٹ اٹ، اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ کیوں؟ انفارمیشن کے لیے، جبرائیل نے سادگی سے کہا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں ہٹا لی۔ وہ اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبرائیل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ امامہ نے ایک لہجہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے جبرائیل سے پوچھا۔ اس نے جواباً امامہ کی کنپٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید بال کو اپنی انگلی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ ساکت اسے دیکھتی رہی۔ امامہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا بال چھڑا کر اس کا ہاتھ چوما۔ اب گرے ہیئر کے بارے میں پڑھنا شروع مت کرنا، امامہ نے آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ جھینپا، پھر مدھم آواز میں بولا۔ میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں۔ سٹریس، انہیلدی ڈائٹ مین ریزن ہے۔ وہ حمین نہیں، جبرائیل تھا، سوال سے پہلے جواب ڈھونڈنے والا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا، اور ایک وقت یہ تھا جب اس کی اولاد اس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہو رہی تھی۔ 3.5 کروڑ کا وہ چیک دیکھ کر وہ کچھ دیر ہل نہ سکا تھا۔ وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر پہلے اسے دیا تھا۔ اس وقت وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا۔ اس میں کیا ہے؟ سوال کا جواب ملنے سے پہلے اس کے نام کاٹا گیا وہ چیک اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یہ رقم لے لو، اپنے پاس رکھو، SIF میں انویسٹ کرو۔ تم نے وہ انگوٹھی بیچ دی؟ سالار نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ ایک لمحہ کچھ بول نہ سکی، پھر مدھم آواز میں کہا، میری تھی، بیچ سکتی تھی، بیچنے کے لیے تمہیں نہیں دی تھی۔ وہ خفا تھا یا شاید رنجیدہ۔ تم چیزوں کی قدر نہیں کرتی، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہتے ہو، میں چیزوں کی قدر نہیں کرتی، انسانوں کی کرتی ہوں۔
انسانوں کی بھی نہیں کرتی۔ سالار خفا تھا۔ صرف تمہاری نہیں کی، شاید اسی لیے سزا ملی۔ نمی آنکھوں میں آئی تھی، آواز کے ساتھ ہاتھ بھی کپ کپایا۔ خاموشی آئی، رکی، ٹوٹی۔ تم بیوقوف ہو۔ وہ اب خفا نہیں تھا۔ اس نے چیک لفافے میں ڈال کر اسی طرح میز پر رکھ دیا۔ تھی، اماما نے کہا۔ اب بھی ہو، سالار نے اصرار کیا۔ عقل مندی کا کرنا کیا ہے اب میں نے؟ اس نے جواباً پوچھا۔ یہ رقم اب اپنے پاس رکھو، بہت سی چیزوں میں ضرورت پڑے گی تمہیں، سالار نے کہا۔ میرے پاس کافی رقم ہے، اکاؤنٹ خالی تو نہیں ہے۔ بس میں چاہتی تھی کہ میں SIF میں کنٹریبیوٹ کروں۔ وہ کہہ رہی تھی۔ زیور بیچ کر کنٹریبیوٹ نہیں کروانا چاہتا تھا میں تم سے، تم صرف دعا کرو اس کے لیے۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔